बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल तक जो अफवाहें थीं वो आज तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर गई हैं। यानी कल तक इंतखाबात के इल्तवा का मामला महज अफवाहों तक महदूद था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अफवाहें एक पूरे वजूद के साथ हमारे और हम सब के सामने आया चाहती हैं। इंतखाबात कितनी मुद्दत के लिए मुलतवी हो सकते हैं और क्या इंतखाबात का इल्तवा पाकिस्तान में एक बदतरीन आईनी बहरान को जन्म दे सकता है? इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि पीटीआई में जो रोला पड़ा हुआ है ये रोला पीटीआई को कहां लेकर जाएगा और आइंदा आम इंतखाबात किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए आखिर किस तरह मतलब उन्होंने जो भी मतलब ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए खामोशी अख्तियार कर ली है या चुप साध ली है, और इन्होंने यानी जो आइंदा जो जब भी हुकूमत बनेगी तो उसका हिस्सा किस तरह बनेंगे और मामला क्या होंगे, इन तमाम उमूर पर हम आज तफसील से बात करने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई की। आपको याद होगा कि 26 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के जो पुराने इंतखाबात थे और जो इन्होंने यानी जिसकी रिपोर्ट इन्होंने इलेक्शन कमीशन में पेश की थी, इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को हुक्म दिया था कि 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो भी कागजी कार्रवाई होगी और बमा आइन जो उनके अपना मंशूर है और बमा आपके मंशूर और मंशूर में की जाने वाली तरामीम समेत आप इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के यानी करवा के विद इन अ वीक आप हमें रिपोर्ट पेश करेंगे। अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेन स्ट्रीम की लीडरशिप जो है वो जेलों में पड़ी हुई है, और इस वक्त जो लीडरशिप है सच पूछे तो उनके हमें नाम भी नहीं आते, और अगर सामने आ जाए तो शायद उनके हम चेहरों को भी नहीं पहचानते। तो मसला ये है कि जो पीटीआई की पॉपुलर लीडरशिप थी वो तो जेलों में है या मफरूर है, तो ऐसी सूरत हाल में पार्टी इलेक्शन या इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? ये सोचने की बात है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और यही वजह है कि इसमें पीटीआई का ये शिकवा, ये गिला, ये शिकायत ये जायज है कि इस मामले को ताखीर से जिस तरह उठाया गया है उसी से हमें शक था कि हम पर वार होगा। और ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जब उस वक्त जब इंतखाबात का शेड्यूल आ रहा है तो उस वक्त ये जिस तरह हमें ऑर्डर दिया गया है तो इस पर अमल करना ना करना ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें एक जो बहुत बड़ी बात है कि पार्टी का चेयरमैन कौन होगा। अब अगर तो होगा इमरान खान, तो फिर इमरान खान नाअहल हो चुका है, और अब अगर उसको यानी अभी ये भी इसकी भी जो है वो इंटरप्रिटेशन रहती है कि जो अदालत ने या इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है क्या वो उस एक निशिस्त के लिए था जो उस वक्त मियां अपना इमरान खान साहब के पास थी, या फिर ओवरऑल इंतखाबात लड़ने से ही नाअहल कर दिया गया था। क्योंकि उस वक्त मुझे याद पड़ रहा है कि फैसले में कुछ ऐसा था कि जो है वो इनको मतलब एक ही निशिस्त से जिससे जो उन्होंने रखी हुई थी उससे ही नाअहल थे। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम देखें तो इस वक्त अब मसला ये है कि जो इनके अपना रहनुमा भी हैं और मारूफ वकील भी हामिद खान, उनका कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बगैर इलेक्शन कमीशन हमें जो है वो इंतखाबी निशान नहीं देगा। अगर हम ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते तो फिर मुमकिन है कि हमें जो है वो इस इलेक्शन के प्रोसेस से आउट होना पड़े या फिर जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान से आउट मतलब महरूम होना पड़े। तो उनका एक मशवरा है और एक मतलब मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं कि माइनस इमरान खान पीटीआई बनाई जाए, यानी अब जो पीटीआई बनेगी वो माइनस इमरान खान होगी। अब जो माइनस इमरान खान पार्टी होगी, हामिद खान का जो है वो मशवरा है कि जो माइनस इमरान खान पार्टी होगी वो मतलब वो हर लिहाज पर हर सतह पर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए भी काबिल कबूल होगी।
اور اس سے عمران خان کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن جہاں تک عمران خان کی نفسیات کو میں جانتا ہوں یا ان کی جو نبض ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عمران خان یہ قطعی نہیں چاہے گا. جو بے وقوفی کی انتہا کو پہنچ کر قومی اسمبلی سے خود پر بیٹھ کر خودکش حملہ کیا اور مستعفی ہو کر باہر چلے آئے. دوسرا خودکش حملہ کہ خود پر ہی خودکش حملہ کہ پنجاب اسمبلی توڑ دی اور اپنا قلعے کی جو دیواریں تھیں وہ مسمار کر دی. اور تیسرا خودکش حملہ جو خود پہ کیا عمران خان نے وہ تھی کے پی کی حکومت کو تحلیل کرنا یا ختم کرنا یا اسمبلی کو تحلیل کرنا. تو یہ جو اس حد تک ایک شخص جب جا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال ناظرین دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا آگے کیا ہوتا ہے. تو جس طرح پی ٹی آئی کے معاملات چل رہے ہیں اسی طرح پی ایم ایل این کے جو معاملات عدالتوں میں ہیں، جس طرح آج نواز شریف صاحب کی سماعت تھی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے سماعت چلی اور اس میں جو نیب کا بیہیویئر تھا اور جس طرح آرگیومنٹس کیے گئے اور ججز کے جو سوالات تھے اور ججز کے جو ریمارکس تھے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو یعنی نواز شریف کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. اب وہ کل ملے یا پرسوں ملے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو زمینی حقائق ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. پنجاب میں اپنی ناقص کارکردگی کو قبول کر لیا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اپنی ناقص کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے منہ چھپا کر دبئی بیٹھ گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب الیکشن سر پہ ہیں، سپریم کورٹ کے واضح آرڈرز ہیں، تو ایسی صورتحال میں مطلب اس طرح چلے جانے کا، الیکشن کیمپین کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جانے کا آخر جواز کیا تھا؟ آپسی اختلافات تھے نا، تو وہ دبئی میں نمٹانے کی بجائے یہاں بھی نمٹائے جا سکتے تھے. تو آپ میدان چھوڑ کے آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال ان کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے ذہنی اپنا ایک نفسیاتی طور پر اپنی شکست کو دیکھ لیا ہے اور اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں ہمیں جو نشستیں ملیں گی بمشکل میں کہہ رہا ہوں کہ 70-75 یا 80 اس سے زیادہ، 75 سے 80 سے زیادہ نہیں جا سکتے یہ. تو اسی طرح پی ایم ایل این کو جس طرح 125 کی جو ہے وہ اپنا پریڈکشن کی جا رہی ہے تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا نیچے لے آئے. بہرحال ایک قومی حکومت بنے گی، اس قومی حکومت کا حصہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی، اور میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی وزارت خارجہ اور وہ ہوگی بلاول بھٹو زرداری کے پاس، اور پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی جو ہے وہ صدارت، اور صدر ہوں گے اپنا آصف علی زرداری صاحب. تو یہ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا معاملہ، پی ایم ایل این کا معاملہ. اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں انتخابات کے حوالے سے. کل تک عام انتخابات کا معاملہ محض افواہوں تک محدود تھا، اور اب وہ افواہیں، میں نے کہا نا کہ وہ طوفان بن گئی ہیں. اب وہ افواہیں حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگی ہیں. اب یہ افواہیں اتنی مضبوط وجود کے ساتھ قوم کے سامنے آیا چاہتی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آئندہ عام انتخابات میں اپنا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہر پولنگ اسٹیشن پہ دنگا ہوگا، ہر پولنگ اسٹیشن پہ فساد ہوں گے، ہر پولنگ اسٹیشن پہ امن و امان کی صورتحال ہوگی. اور اس مرتبہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو ورکرز ہوں گے یا ووٹرز ہوں گے وہ آمنے سامنے ہوں گے. پھر مکے بھی چلیں گے، تھپڑ بھی چلیں گے، ڈنڈے بھی چلیں گے. اللہ نہ کرے کہ اس سے آگے بات جائے. اور جہاں تک مجھے میرا تجربہ کہتا ہے یا جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ اس بار بہت کچھ چل سکتا ہے. تو اس لیے حکومت کو اس طرح کی پالیسی بنانی چاہیے. تو اس لیے میں نے اب بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے کہ جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں اس نے رونا شروع کر دیا ہے. اس کا رونا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. بلوچستان جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. بلوچستان کے حالات ناقابل برداشت کی حد تک خراب ہو چکے ہیں، اور انتخابات کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا. ایکچولی یہ ہے کہ جو انہوں نے بنائی تھی ایس آئی ایف سی میں ان کو وہ ریسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. تو اس لیے سعودی عرب سے بھی جو 25 ارب روپے یا 25 ارب روپے آنے ہیں وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. کچھ یو اے سے آنے ہیں، کچھ قطر سے آنے ہیں. سعودی عرب نے جو ہے وہ ریکارڈنگ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آئل ریفائنریز میں اپنا انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور انہوں نے مانگ لی ہے ورلڈ بینک کی ضمانت
اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ورلڈ بینک ضمانت دیتا ہے. اسی لیے وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور جو دیگر متعلقہ حکام ہیں وہ چلے گئے ہیں دبئی کے دورے پر، اور ان کی کوشش ہے کہ وہاں سے شاید سعودی عرب بھی جائیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کم سے کم MOU سائن کر کے آئیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کم سے کم بھی $5 ارب کی سرمایہ کاری کی ابتدا ہو جائے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ورلڈ بینک کو کون مناتا ہے، ورلڈ بینک کو کون راضی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرے اور اپنی ضمانت دے. کیونکہ سعودی عرب کو خطرہ ہے کہ وہ اتنی بھاری جو ہے وہ کر لے، اپنا کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ بھی کر لے، اور اس کے بعد پھر حالات بگڑ جائیں اور وہ کہاں جائیں گے. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ جو ان کی ایک ہوتی ہے کہ ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار ریسیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ، اس طرح کی ایک ان کی آرگنائزیشن ہے کہ جہاں اگر کوئی بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو وہیں پہ جا کے اور آپ کسی کی بھی کمپلین کر سکتے ہیں. تو ورلڈ بینک نے جو ہے وہ بین الاقوامی جو اپنا آربیٹریشن کورٹ ہے اس میں جانے کے حوالے سے بھی اپنے راستے کھولنے کے لیے بھی عالمی بینک کی ضمانت مانگی ہے. تو ایسی صورتحال میں صدر، اپنا وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جانا اور یہ کوشش کہ مطلب شاید الیکشن ملتوی ہو جائے اور پھر ہمیں کچھ ٹائم مل جائے، اور کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مڈ آف دی مارچ تک جا سکتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف دی مارچ پہ جائیں گے، لیکن کچھ اور کہہ رہے ہیں. جو اور کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بہت سنسنی خیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن مارچ سے آگے جاتے ہیں یا مڈ آف مارچ سے بھی آگے جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا، اور آئینی بحران ہوگا سینٹ سے متعلق کہ سینٹ مارچ میں تقریباً نصف سے زیادہ خالی ہو جائے گا. تو اس لیے نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں ہیں، تو سینیٹرز کہاں سے منتخب ہوں گے. تو یہ معاملہ بہت حساس ہے، بہت نازک ہے، اور یقیناً اس سے بہت بڑا ایک آئینی بحران جنم لے گا. جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ انتخابات کہاں جائیں گے، تو انتخابات کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب نے آج اپنا اخبار میں یعنی جنگ میں کالم لکھا ہے، اور کالم جو ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی ہوگا، اور میں اس کا جو متعلقہ پیرا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا. کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں. انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو 2 رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، پہلی عدالت اور دوسری سیاسی. سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور اس میں ڈیل کرنے کی کوشش جاری ہے، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح پچھلے چیف جسٹس کرتے رہے ہیں، اسی طرح اس چیف جسٹس کو بھی جو ہے وہ آئینے میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ایمان کو اور اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو ایک مضبوط اور ایک منظم تحفظ فراہم کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سیاسی رکاوٹوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ PDM کی 2 بڑی جماعتوں کو اس وقت تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN. یہاں تک کہ افواہ تھی، یہاں تک تو افواہ تھی. اب اس افواہ کا تجزیہ بھی ضروری ہے. اگر واقعتاً جو ہے انتخابات ملتوی ہوئے تو جمہوری عناصر کو شدید مایوسی ہوگی، یعنی شدید مایوسی ہوگی. اور فاضل جج صاحبان پہلے ہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر کی گئی. انہیں 8 فروری کو بھی جو ہے وہ مطلب کیا بولوں ان کو توان و کربن عربی کے لفظ ہیں شاید. تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کی بھی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے اس سے مزید جو ہے وہ تاخیر قبول نہیں کر سکتے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اضافی نوٹ لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن سے 1 دن بھی آگے انتخابات کو لے جانا یعنی آئین کو التوا میں ڈال دینا ہے، آئین کو مطلب رکھ دینا ہے ایک طرف.
اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی جو میں اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک پورا پروگرام کر کے بتایا تھا. انہوں نے صدر کو، الیکشن کمیشن کو روندا تھا اور ان کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائی تھی کہ آپ لوگ ناکام رہے ہیں آئین کی حفاظت میں، عوام کو جو ہے وہ حق رائے دہی دلوانے میں. تو اس لیے بہت ساری چیزیں تھیں. اور اطہر اللہ صاحب کا وہ جو نوٹ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو سنہری حروف میں لکھ کر اور سپریم کورٹ میں آویزاں کیا جانا چاہیے. تو ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.